अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, आज की प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे आज के अखबारात की अहम और बड़ी ख़बरों पर और उस पर तज्ज़िया पेश करेंगे एम ए माजिद साहब। तो सबसे पहले बड़ी ख़बर, बैन अक़वामी ख़बर है कि जो तकरीबन तमाम ही अखबारात में, बिलख़ुसूस उर्दू अखबारात ने पहले सफ़े पर शाये की है और तस्वीरें भी आई हैं कि गज़ा जाने वाली एक बड़ी इमदादी कश्ती पर इसराइल का हमला है और ये बैन अक़वामी क़वानीन की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ग्रेटा थनबर्ग और दीगर कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है। बैन अक़वामी बरदरी की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है इस वाक़े को लेकर और देखना है आगे क्या कुछ होता है। और हालात वहाँ इंतहाई दगरगू हैं। साथ ही साथ हमास के लीडर कमांडर शहीद मोहम्मद सिनवार की नाश हमारे कब्ज़े में है, ये कहना है इसराइल ने इसका दावा किया है। एक और बड़ी बैन अक़वामी खबर यह है कि अमेरिका में 12 मुल्कों के शहरियों पर पाबंदी पर अमल शुरू हो चुका है और इसको लेकर इमिग्रेशन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुजाहरीन और नेशनल गार्ड्स के दरमियान झड़पें हुई हैं। लॉस एंजल्स में एहतजाज जारी है। कल भी हमने बताया था, इस पर भी आज के अखबारात ने बहुत सारी तफसीलात लिखी हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कुल जमाती वफूद से मुलाकात करेंगे। वो वफूद जो मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा करते हुए किया था, हुकूमत ने इन वफूद को मुख्तलिफ़ ममालिक को भिजवाया था, इस पर भी हम बात करेंगे। एक और बड़ी ख़बर है, अफसोसनाक ख़बर है। मुंबई से लखनऊ जा रही पुष्पक ट्रेन से गिर कर 5 मुसाफिरीन की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि शायद भीड़ ज़्यादा होने की वजह से या फिर ये लोग फुटबोर्डिंग कर रहे थे। इस वाक़े को लेकर राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुल्क में ऐसे हालात हैं, रेलवे हादसे को बताते हुए उन्होंने तनकीद की, लेकिन हुकूमत दूसरी तरफ कहा कि 2047 के ख्वाब फ़रोख्त कर रही है। काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर तेलंगाना में और दीगर जो है जो और तबक़ात हैं उनकी भी नुमाइंदगी को लेकर नाराज़गियाँ पाई जाती हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेघालय में हनीमून मर्डर से मुल्क सकते में, ये भी खबर अखबार में आई है। इस पर क्या वाक़या है, इस पर भी बात करेंगे। रूस यूक्रेन के ताल्लुक़ात और जंग से मुताल्लिक़ भी आज की जो ख़बरें आई हैं उस पर भी बात करेंगे। और एक अहम ख़बर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 का खुशगवार इख्तिताम हुआ है और लोग मीना से रवाना होने लगे हैं, तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। माजिद साहब, प्रोग्राम एक बार आपका खैर मकदम है। बड़ी ख़बर, गज़ा जाने वाली इमदादी कश्ती पर इसराइल का हमला और एक ऐसे मौके पर जब लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, बच्चे मासूम तड़प रहे हैं, लेकिन इसराइल ने एक वहशियाना कार्रवाई की है और जो समाजी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, क्या ग्रेटा थनबर्ग ने भी गिरफ़्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बैनुल-अक़वामी NGOs जो इन्वायरमेंट से मुताल्लिक़ है, उनकी तहरीक पर ये किश्ती एक अलामती किश्ती मुख्तसर सी ग़िज़ा की मुख्तसर सी चीज़ लेकर जा रहे थे। ऐसा नहीं कि वो लाखों लोगों को, लेकिन एक अलामत के तौर पर जहदकार लोग, जो बैनुल-अक़वामी इनका बड़ा नाम है, तो वो किश्ती जैसे ही करीब जा रही थी, जबकि अभी वो इसराइल का समंदर शुरू भी नहीं हुआ था, बैनुल-अक़वामी समंदर में उस किश्ती पर कैसे इसराइली फ़ौज ने धावा कर दिया और उसको ज़ब्त कर लिया, और एक बड़ा वाक़या है। अभी आप बता रहे थे, इससे बैनुल-अक़वामी बरादरी मज़म्मत कर रही है, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकती वो जी। तो देखेंगे इसका क्या मकसद है, क्या ये इमदाद के ज़रिए किस तरीके से जहदकारों ने एक आवाज़ उठाई है। तो एक बड़ी ख़बर का आपने इंतख़ाब किया है, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज मंगल है, जून की 10 तारीख़ है और ज़िलहज्जा की 13 तारीख़ है। ज़िलहज्जा की 13 तारीख़ यानी आज शाम 14वीं का चाँद होता है और ये ज़िलहज्जा का 14वीं का चाँद 365 दिन में डिफरेंट होता है और उसकी ये वजह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के एक इशारे से इसी शाम चाँद 2 टुकड़े हुआ था। तो इसकी बड़ी अहमियत है। और ये चाँद दीगर यानी अय्याम के 14वीं के चाँदों से अलग होता है। आप देखिए, मैं नाज़रीन से भी कहूँगा, इसका हजम वगैरह अलग होता है, नज़ारा कीजिए आप। चूँकि ये वाक़या हिंदुस्तान के हज़रत राजा पेरुमल जो केरला के थे,
وہ جب اپنی بالکنی میں سے دیکھ رہے تھے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو انہوں نے پنڈتوں کو بلایا، اس کا پوچھا یہ کیا معاملہ ہے. تب پنڈتوں نے کہا کہ کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں سے کچھ عرب کے تاجر آتے ہیں ہمارے پاس سے مسالے خریدنے کے لیے، ان سے پوچھنے لگایا. تو کہا کہ ہاں، ہماری سرزمین پر ایک نبی آئے ہیں، ان کی انگلی کے اشارے سے یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا. تو حضرت راجہ پیرومل نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، وہ صاحب سے ملتا ہوں. ملاقات ہوئی ان کی، مدینہ شریف گئے تھے، وہ ایمان لائے. واپسی میں حضرت یعنی مالک بن دینار ان کے ذریعے ایک بڑا قافلہ ہندوستان بھیجا تھا، اور راستے میں مسقط کے قریب سلالہ میں راجہ پیرومل انتقال کر گئے اور وہیں تدفین ہوئی. اور اس علاقے میں جہاں ان کی تدفین ہوئی، حالانکہ وہ ریگستان کا علاقہ ہے، لیکن آج بھی وہ کیرلا جیسا سرسبز علاقہ ہے وہ. تو مالک بن دینار کیرلا آئے اور یہیں انہوں نے قیام کیا، اور ایک بڑی ٹیم اسلام. تو ایک بڑی کہانی ہے اس پورے معاملے کی. تو میں چاہوں گا کہ آپ آج کی چاند کا نظارہ کریں. تو خیر آتے ہیں بڑی خبر کی طرف. یہ تو خیر نشانیاں ہیں، دنیا کی نشانیاں ہیں، کس طریقے سے اللہ کے محبوب یا پیغمبر کس طریقے سے کرامتیں کرتے ہیں. لیکن غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے، اور آپ نے جس کشتی کا ذکر کیا ہے، تو یہ ایک ماحولیاتی یعنی NGO ہے، اور اس میں جہدکار سوار تھے، اور یہ علامتی طور پر تھوڑی سی غذا لے کر، میں سمجھتا ہوں کہ 100 لوگوں کی بھی غذا نہیں ہوگی اس میں اندر. ایک چھوٹی سی کشتی ہے، وہ بھی سمندر سے ہوتے ہوئے یورپ سے نکل کر وہ سمندر میں آئے. سمندر سے جو ہے وہ داخل ہو رہے تھے، اور اسرائیلی ایک جو بندرگاہ ہے، جو قابض بندرگاہ ہے، فلسطینی کی بندرگاہ ہے لیکن اسرائیل کی قابض بندرگاہ ہے، وہاں پہنچ رہے تھے. تو اسرائیلی فوج نے اس کو دبوچ لیا. پہلے اس میں فوم نوم ٹائم کے جو ہے کچھ چیزیں گولے یعنی ڈالے گئے، اور اس کے بعد اس کشتی کو اپنے تحویل میں لے لیا اور تمام کو حراست میں لے لیا. اب یہ کہا کہ جو لوگ ہیں ان کو ہم واپس بھیج دیں گے. اب اس واقعے پر 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ جہدکار جو 100-200 لوگوں کا جو ہے اناج لے کر جانے کا کیا مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ گزشتہ 2 مہینوں سے وہاں غذا کا بحران چل رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم کیونکہ ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور یہ بھوکے لوگ ہیں. دوسرا ایک کہ ان کی تائید میں کتنے لوگ آتے ہیں عملی طور پر، بیان بازی پہ نہیں. لیکن دیکھیے آپ نے جیسا کہا، بیان بازیاں تو ہو رہی ہیں، یہ بہت غلط ہوا، فلاں ہوا، لیکن کیا کسی میں اتنی جرات، اتنی ہمت کہ وہ ظالم کو روک سکے؟ تو یہ بڑی خبر ہے، اور تقریباً انٹرنیشنل اخبارات، تمام اخبارات نے اس کو بڑی طور پر نمایاں بھی کیا ہے. یہ اس طریقے کے جو امدادی سامان لے کر جو جا رہے ہیں، تو یہ مستقل عمل ہے یا یہ سمجھیے کہ کہا نہ میں علامتی ہے، علامتی عمل ہے؟ جی. حماس لیڈر اور کمانڈر محمد سنوار کی جو ہے لاش ہمارے قبضے میں ہے، اسرائیل نے اس کا دعویٰ کیا ہے. دوسری طرف یہ بھی خبر پہلے صفحے پر اخبارات نے شائع کی ہے کہ حماس رہنما سمیت 40 فلسطینی کل شہید ہوئے ہیں. یہ دیکھیے، اس سے پہلے یحییٰ سنوار جو حماس کے ہیڈ تھے، ان کا بھی یہی معاملہ ہے. ان کی باقیات کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لیا تاکہ بارگین کر سکیں کچھ چالیں. اور یہی بات ہے، ان کے جو بھائی ہیں محمد سنوار، وہ کمانڈ کرتے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو ٹھیک ہے کرنے کے لیے، لیکن جس طریقے سے جو بربریت ہو رہی ہے، وہ بربریت پر اب کوئی روک لگانے والا نہیں ہے. اس حد تک بربریت ہو گئی ہے کہ جھوٹے دعوے کر کے، یعنی لوگوں کو راغب کر کے ہم آپ کو راشن دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، جیسا کہ میں سن رہا تھا کہ ایک معمولی بسکٹ کا پیکٹ بھی مشکل ہے ان لوگوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے. بل بلا رہے ہیں بچے وہاں. دودھ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مویشی تو کوئی ہے ہی نہیں. لوگ عید بنائے، اپنے مویشیوں کی قربانی دیے، لیکن عید کے دن فلسطینیوں نے اپنی جان کی قربانی دی. جی. بات کریں گے امریکہ کی. امریکہ میں جس طریقے سے امیگریشن پالیسیوں کے خلاف جو ہے احتجاج چل رہا ہے، لاس اینجلس میں احتجاج جاری ہے، اور اب مظاہرین اور نیشنل گارڈز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ہیں. دیکھیے، یہ گزشتہ 3 دن سے چل رہا ہے.
لاس اینجلس آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے پہلے وہاں بڑی بھیانک آگ لگی تھی، کافی تباہی ہوئی تھی، اور وہاں کا جو ہالی ووڈ ہے وہ بھی بڑا متاثر ہوا تھا۔ اب یہاں جو صورتحال ہے یہ کہ وہاں ابھی جیسا آپ نے کہا کہ امیگرینٹس کے خلاف، جس میں 12 ملکوں پر کافی تحریرات لگا دی گئی کہ وہاں کا کوئی بھی شہری امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس میں زیادہ تر جو ہے OIC کے ممبرز اسلامی ممالک ہیں، جس میں ہمارا ایک پڑوسی افغانستان بھی اس میں شامل ہے، میانمار بھی شامل ہے۔ تو خیر، لیکن لاس اینجلس میں جو کچھ ہو رہا ہے، لاس اینجلس میں جو امیگریشن کے قوانین جو نافذ تحریرات لگا دی گئی ہیں اس پر وہاں مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اس مظاہرے سے نپٹنے کے لیے جو ایلائٹ فورس ہوتی ہے نیشنل گارڈ، عام طور پر یہ فساد کو یعنی کسی بلوے کو کرنے کے لیے نہیں داخلی۔ اور آپ دیکھیے لاس اینجلس کے گورنر کا بیان ہے کہ کہا کہ اگر کوئی چیز نیشنل گارڈز کی تعیناتی کی جاتی ہے تو ہماری جو صوبائی جو ہماری حکومت ہے، جو گورنر چلاتا ہے حکومت میں، اس کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے ہماری منظوری، ہماری توثیق کے بغیر نیشنل گارڈز کو یہ ذمہ داری دے دی کہ وہ اس فساد سے نپٹے، تو ہم عدالت میں پہنچیں گے، چونکہ ہمارا کنکرنسی یعنی ہماری منظوری، ہماری توثیق ضروری ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ڈونالڈ ٹرمپ خود اپنے ہی ملک کے قانون، دستور اور وہاں جو فیڈرل گورنمنٹ اور وہاں کی صوبائی جو گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، اس میں ایک قسم کا جو ہے یعنی تنازع پیدا کر رہا ہے یہ اپنی مرضی سے۔ تو یہ بھی ایک ایشو بن گیا ہے، اور وہاں کے گورنر نے کہا کہ ہم اس بارے میں عدالت سے رجوع ہوں گے کہ کیسے آپ نیشنل گارڈ کو ہماری توثیق کے بغیر تعینات کر سکتے ہیں۔ ایک اور بین الاقوامی خبر کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ روس یوکرین سے متعلق ہے کہ اخبارات میں لکھا ہے کہ روس نے یوکرین کے 26 امریکی دبابے تباہ کر دیے ہیں۔ نہیں، دیکھیے جیسے جیسے استنبول میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے، جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، ویسے ویسے جنگ میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے ہر دو طرف سے۔ اب روس یعنی اس حد تک یعنی آگے بڑھ چکا ہے کہ اب وہ یعنی مشرقی یوکرین کے ایک بڑے حصے پر قابض بھی ہو گئے۔ اور دیکھیے امریکہ، یورپ، میں کل دیکھ رہا تھا کہ امریکہ نے کتنی امداد دی ابھی تک، یورپ کی یونین نے کتنی امداد دی، تو اب یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو امداد فوجی ہتھیاروں کے ذریعے جو بھی وہ امریکہ کے تقریباً 26.17 بلین ڈالر کی جو ہے ہتھیاروں کی امداد دی گئی، اور یہ دبابے امریکہ کے دیے ہوئے ہیں دبا ہو گئے۔ اب ڈونالڈ ٹرمپ کا خواب کہ یہ جنگ کو روکیں گے ایک بڑا مشکل دکھتا ہے۔ جی ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، لوٹتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ قومی خبروں کی جانب اگر ہم آئیں تو وزیر اعظم نریندر مودی آج کل جماعتی وفود سے ملاقات کریں گے۔ دیکھیے تمام جو ہمارے وفود تھے، 7 وفود جو 37 ملکوں کا دورہ کیے ہیں، وہ واپس ہوئے ہیں، اور یہ مشن کس حد تک کامیاب ہوا نہیں ہوا شاید اس کا ریویو کیا جائے گا، اور وزیر اعظم خود اس وفود کے جو ارکان ہیں ان سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال ملک کی خارجہ پالیسی، خارجہ حکمت عملی پر ہے کہ آخر یہ کیوں ایسا ہوا کہ کیوں ہم کو ہر ملک کے دروازے پر جا کر کھٹکا مار کر کہنے لگے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ یہ نوبت کیوں آ گئی جبکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وشو گرو ہیں؟ وشو گرو ہیں تو پھر چودھری جو بنا ہوا ہے ڈونالڈ ٹرمپ، وہ کیوں دعویٰ کر رہا ہے کہ میری وجہ سے جنگ بند ہوئی، فلاں ہوئی؟ تو یہ کئی ایک سوال ہیں۔ خیر دیکھیں، یہاں ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے کل جماعتی اجلاس تو طلب نہیں کیا، پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا، لیکن یہ وہ وفود جو خود حکومت کی جانب سے بھیجے گئے تھے ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو جواب دہی سے بچنے کا کام ہے۔ یہ دیکھیے انہوں نے 11 سال کی، اب آج کل بڑا گلوریفائی چل رہا ہے گودی میڈیا میں، اور وہ میں 11 سال میں ملک کو سماجی طور پر، میں سماجی طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایک خبر پر مجھ سے بات کروانے والے ہیں، میں وہ بات کروں گا ضرور۔ سماجی طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سماج کو کس حد تک یعنی بے لگام کر کے رکھ دیا ہے، اور کیسے مقدس رشتے تار تار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میں معاشی طور پر کس حد تک تباہی ہوئی ہے،
اور بے روزگاروں کی فوج بنائی گئی ہے جو کہیں بجرنگ دل کے نام سے کہیں گورکشک کے نام سے لوٹ مار پہ کری ہوئی ہے. تو یہ 11 سال میں ان کا یہ اعزاز ہے. اور 11 سال میں ایک اور اعزاز بھی ہے کہ انہوں نے آج تک ایک پریس کانفرنس نہیں کی. ایسی کیا ان کی جو ہے پتہ نہیں ایسی کیا مجبوری ہے کہ پریس کو مقابلہ سامنا نہیں کر سکتے. ناظرین ایک اور بڑی خبر جیسا کہ ہم نے کہا کہ افسوسناک خبر ہے. ممبئی سے لکھنؤ جا رہی ایک پشپک ٹرین لوکل ٹرین سے گر کر 5 مسافرین کی موت ہوئی ہے. آئے دن ہمارے ملک میں ٹرین کے حادثے ہوتے ہیں. اب اسے انسانی غلطی کہا جائے یا خود مسافرین کی غلطی کہا جائے یا جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ بھیڑ بہت زیادہ تھی. تو آخر کیا وجہ ہے ان واقعات کی جس پر ریلوے حادثے پر راہل گاندھی نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے. اور ایک طرف حکومت ابھی 11 سال کی آپ نے بات کہی وہاں 2047 کی جو ہے بہت زیادہ اس کو بڑا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے کہ 2047 تک ملک کہاں تک پہنچے گا. اور لیکن راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت صرف 2047 کے خواب فروخت کر رہی ہے. تو ٹرین حادثوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یہ آپ کہہ رہے تھے ذمہ دار کون ہے. میں ریلوے کا نمائندے ریلوے کا جو ترجمان ہے اس کی بات دیکھ رہا تھا میں اخبار میں. اس نے مسافرین ہی کو ذمہ دار قرار دیا. فوڈ بورڈنگ کر رہے تھے. بہت خوب بھائی. جنرل ڈبے میں آپ کبھی میں ایک تجربہ کیا ہوں ایسا نہیں ہے خالی جا کر بیٹھا ایک اسٹیشن دوسرے اسٹیشن تک. اب یہ لوگ سانس لینا بھی ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے جنرل ڈبے میں. یقیناً ایک صحافی کی حیثیت سے ہم کو تجربہ کرنا ہے. میں یہ بھی چاہوں گا جو صحافت سے لوگ ہیں آپ ایک عمل کر کے دیکھیں. خالی ایئر کنڈیشن کمروں میں اسٹوڈیوز میں یا آفس کے کمروں میں بیٹھ کر رپورٹنگ ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جب آپ خود دیکھیں گے تو میں دیکھا ہے کہ کئی ایسے شخص جو جن کے کپڑا یعنی شرٹ نکل گیا شرٹ تار ہو گیا گھسنے کے اندر سامان چھوٹ گیا رہنے کو مطلب بلکہ ٹوائلٹ کے اندر بھی 5-6 لوگ بیٹھ گئے. ارے معاملہ یہ کیسا ہو سکتا ہے. آپ کبھی بیٹھیے جنرل ڈبے میں دیکھیے ٹھیک ہے اے سی میں بیٹھ کے جاتے ہیں سفر میں سہولتیں ہیں ضرور جائیے. لیکن یہ جو بامبے سے لکھنؤ جانے والی جو ٹرین تھی اس کے پھر وہ دوسری طرف سے واپس ایک ٹرین آ رہی تھی اور اتنا اسپیس یہ کیسے نیرو آپ کے جو ہے ٹریک ہے کہ وہ ٹرین کے گزرنے سے جو ہے اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور ریلوے کو اس کی پوری ذمہ داری لینی چاہیے. اب آپ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے بالاسور میں اڑیسہ کے قریب 200 سے زیادہ لوگ ٹرین حادثے میں ہلاک ہوئے. بتائیے ریلوے کو ذرا. ریلوے کا جو منسٹر ہے جو سوشل میڈیا کی ریل بنانے میں تو اس کو ریل منسٹر کہتے ہیں ریل منسٹر نہیں کہتے. تو وہ وشنو جو ہے واشنو تو وہ جو ہے اس کو ذری بھی خیبت نہیں کہ وہ استعفیٰ دے یا ذمہ داری قبول کرے. نہیں وہ مسافروں کی غلطی وہ کسی انجینئر کی غلطی. تو اس میں سے ایک مسلمان انجینئر کو نکالا گیا یہ ہوں گا بلکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت اس کی ڈیوٹی کچھ اور تھی. تو یہ کہیں نہ کہیں نکالتے ہوں گے اس میں بھی کہیں نہ دیکھیں گے کوئی مسلم اینگل نکالتے ہوں گے اس کے اندر دیکھیں گے. لیکن افسوسناک واقعہ ہے. اب آپ دیکھیے فروری میں جب وہ چڑھا اپنے الہ آباد میں وہ چل رہا تھا کمبھ میلہ تو دلی کی جو حادثہ ہوا دلی کے ریلوے اسٹیشن پر کس طریقے سے بھگدڑ ہوئی لیکن اس پر بھی کوئی توجہ نہیں ان کی. تو ریلوے کے حادثات کی ایک بڑی تفصیل ایک اخبار نے دی ہے آج کہاں ہوئی ہے اور یہ ریل منسٹری کے دوران ہوئی ہے. اب آپ تو وندے بھارت کہے کہ بڑی ٹرینیں نکالتے ہیں. چناب سے نکالے نا ایک بڑا جو ہے یہ دعوے کرتے ہیں لیکن ریلوے سیفٹی نہیں ہوتی. ریلوے میں برابر جو ہے ٹکٹ کیوں جاری کیے جاتے ہیں جب جنرل ٹکٹ اتنے جب نہیں ہے تم پر. تو یہ بہت سے سوال ہیں لیکن ان کو شرم آنے والی نہیں ہے. جیسا راہل گاندھی کا آپ نے حوالہ دیا یقیناً یہ خواب بیچ کر حکومت چلا رہے ہیں. جھوٹ تسلی جھوٹے وعدے جملہ کچھ بات تو خواہ یہ جملہ تھا کہہ دیتے. تو یہ سرکار ایسی ہے. ایک اور خبر مختلف خاص طور پر 2 اخبارات نے دی ہے کہ ایک طرف بہرائچ میں بلڈوزر کارروائی ہوئی ہے 4 مزار ڈھا دیے گئے ہیں. ایک طرف متھرا میں ایک ہندوتوا لیڈر نے کھلے عام اپیل کی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. مہاراشٹرا میں بھی کچھ اس طریقے کا واقعہ پیش آیا. اخبارات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات اس قسم کے بیانات روزانہ کا ایک معمول بن گیا ہے. خیر بلڈوزر تو اتراکھنڈ اتر پردیش مدھیہ پردیش چھتیس گڑھ مہاراشٹر گجرات راجستھان ان ریاستوں میں جم کر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی خبر آتی ہے ہمارے کو. کبھی کبھی اخبار میں 170 کی مل جاتی ہے آپ کو
باقی کے جو لوگ جو متاثرین ہیں وہ جس طریقے سے ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں تو وہ تو چیز ہوں گی. اب دیکھیے جنگل میں کہیں مزار، پہلے اولیاء وغیرہ جنگلوں میں پناہ لیتے تھے، جنگلوں میں پہاڑوں میں اس علاقوں میں جاتے تھے، لوگ عقیدت سے ان کے پاس جاتے تھے. نہیں یہ جنگل کی زمین ہے، یہ سرکاری زمین ہے، یہاں کوئی نہیں ہو سکتی. ارے بھائی اس کا وقفہ رجسٹریشن بتایا، وہ ہے تو ملکیت تو نہیں ہے نا. دیکھیے آپ آرگومنٹ، نہیں جنگل کی زمین میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کے جو پجاری ہیں وہ تو اپنا پورا کام کریں گے. اور رہی بات بیان بازیوں کی، حیدرآباد میں بھی کچھ واقعات ہوئے بیان بازی کی وجہ سے. ان پہ کوئی روک نہیں ہے، قانون کا ڈر نہیں ہے لوگوں کے لیے. یہ قانون سے بالا تر لوگ ہیں اور کھلے عام دے رہے ہیں. تو یقیناً ٹھیک ہے بھائی، آپ حیدرآباد میں کہا کہ نہیں ہم قربانی یہ لوگ جانور کی دے رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی قربانی دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو ٹریننگ مل رہی ہے، سب کچھ مل رہی ہے، کر کے دیکھیے. اب یہ طبقہ کیا ہے، ہر سال قربانی کا تجربہ ہے اس کو. جی ٹھیک ہے، چلیے وہ بھی کر کے دیکھیے نا. جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس پہ عمل بھی کر کے دیکھیے. ریاست تلنگانہ میں ابھی کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ پرسوں کابینٹ میں توسیع کی گئی اور ابھی قلمدان کو لے کر جو ہے رسہ کشی جاری ہے. وزیر اعلیٰ خود جو ہے اعلیٰ کمان سے بات کرنے کے لیے دہلی گئے ہوئے ہیں، لیکن اس دوران جو ہے ابھی کانگریس میں اندرونی ناراضگیاں ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں. اور بالخصوص مسلمانوں کو لے کر، حالانکہ اس پر کوئی وبال تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلمان اپنی جگہ کڑ ضرور رہے ہیں کہ انہیں نمائندگی نہیں دی گئی ہے. نہیں دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو نمائندگی کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کوئی چیریٹی نہیں دے رہے. جمہوریت میں ہمارا حق، اس کے لیے اس سرکار کے خلاف تمام لوگ چاہے کسی جماعت سے ہو، سرکار کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جب حق نہیں مل پاتا قانون کے مطابق، دستور کے مطابق، حق کو چھیننے کا جب تک جسی قوم یا طبقے میں عزم اور حوصلہ نہ ہو، وہ خالی آپ کوٹ لیتے رہنا. ابھی ایک لفظ استعمال کرے آپ، جی، عام طور پر دکنی میں استعمال جی ہوتا ہے. جی. تو یہ لوگ پستی کی علامت ہے، یہ کوٹنا. ہمت ہے تو چھیننے کی صلاحیت رکھیے. اب دیکھیے جو کمپوزیشن ہوا ہے، رڈی کے 4 طبقے، دلتوں کے 4 طبقے، بی سی کے 3 نمائندگیاں، پھر کما ویلما جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خاص کر کما کی تو صرف 1% بھی نہیں ہے. 1% بلکہ 0.2 یعنی 0.2 کیا ہے 0.23 جی معمولی آبادی ہے ان کی، اس کو بھی ایک مل جاتا ہے. تو جب تک آپ کے پاس بارگیننگ کیپیسٹی نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ خالی کوٹتے رہنا ہے. ایک اور بڑی خبر اخبارات میں آئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، اور ایک سکتے والی خبر ہے. اخبار نے لکھا ہے کہ میگھالیہ ہنی مون مرڈر سے ملک سکتے میں ہیں، دلہن اور عاشق گرفتار ہو چکے ہیں. اور یہ میگھالیہ میں واقعہ پیش آیا. راجا رگھونشی نامی ایک شخص کو اس کی نئی دلہن نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اس کا قتل کر دیا. دیکھیے شمال کے 2 بڑے اخبارات ہیں، دینک بھاسکر، دینک جاگرن. اس کے کچھ لوگ خیال میں اتنی ہندی تو نہیں آتی، لیکن لوگوں سے جو بھیجتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کا تھوڑا خلاصہ کر کے بھیجائیے. کہا کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس اس حد تک ریمپٹ ہو چکے ہیں کہ شادی سے پہلے کسی اور کے ساتھ تعلقات تھے، شادی ہونے کے بعد بھی تعلقات رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سماج تیزی کے ساتھ تنزل کا شکار ہو رہا ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں، خاص کر یہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ 11 سال میں ہماری سماجیت کو تہس نہس کر دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ذمہ دار ہے یہ لوگ خود. یعنی ہم ہندو سماج چاہتے ہیں، فلاں چاہتے ہیں، خیر اس میں دوسرے طبقات کے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جو تعداد ہو رہی ہے وہ اسی طبقے کی. اب آپ سے پہلے دیکھیں بیرل کا قتل ہوا تھا، یاد ہے؟ نیلا بیرل ڈرم. ہاں، کیا ہوا تھا؟ ایک بڑا آفیسر، یعنی بحریہ کا جو ہے آفیسر، اس کے ساتھ اس کو قتل کر کے عاشق کے ساتھ ہنی مون منانے چلی گئی شملہ کو، کلی منالی کو. یعنی ایسے وہ اخبارات میں ہر دن 2 یا 3 خبریں ایسی ہوتی ہیں. اب دیکھیے 11 مئی کو شادی ہوئی، 22 مئی کو ہنی مون کر نکلے، اور اسی دن 10 دن کے اندر اس کا ختم، برخاست. کرائے کے ٹٹوں کے ساتھ سپاری لے کر پیسے کہاں سے آئے؟ پھر عاشق بدل گیا. دیکھیے عاشق تو خیر ساتھ تھا،
نیپال جانا تھا ان دونوں کو. سونم جو لڑکی ہے وہ جو ہے وہ ایک دم پکڑے گیا, شاید پتہ نہیں وہ نیپال بھاگنا نہیں ہو سکا. وہ واپس آ گئی اتر پردیش کے غازی پور میں, وہاں سے فون کری میرے بھائی کو, میں آ چکی ہوں, کئی دن سے غائب تھی وہ. تو یہ نہیں ہے. آپ دیکھیے بنگلور سے بھی خبر آئی ہے, بنگلور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر شپاش, اپنی پرانی اولڈ گرل فرینڈ, اس نے شادی کر لی, 2 بچے بھی جن لیے اس کے. کہا کہ نہیں اس کو اب نہیں مل رہی. جب مل کے اس کو ہوٹل کو لے گیا, اس کے بعد اس کا ختم کر دیا گیا. یعنی یہ واقعات دیکھیے کس حد تک. اب آپ دیکھیے میں کالج کی اسٹوری دیکھ رہا تھا, وہاں میرے ساتھی ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں آنکھ کھولنے کے کالج میں ہم بھی پڑھے تھے, آپ بھی پڑھے ہوں گے, سبھی پڑھے ہیں, لیکن یہ جو معاملات چل رہے ہیں, خاص کر جس حد تک یہ یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا جو بھی ہو, جو گندگی ہمارے ذہنوں میں بھری جا رہی ہے اس حکومت کے اندر, اس پہ کوئی کنٹرول نہیں. اور مجھے ایک بڑا بھی ہوا کہ حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا, 7ویں اور 8ویں کے لڑکے لڑکیاں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ بچے ایسا کر سکتے ہو. تو یہ اس 11 سال کی دین ہے. پہلے ایسے واقعہ سنتے تھے آپ کبھی؟ اس نے ہم معیشت کو تباہ کر دیا, ٹھیک ہے, ہماری سماجیت کو, ہمارے سماجی مقدس رشتوں کو بھی تار تار کر دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ کبھی آپ ہوں تو ان دونوں اخبارات کا جسے میں نے ذکر کیا ہندی کے بیلٹ کے, دیکھیے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا, انہوں نے بتایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ یہ واقعات ہوتے ہیں. بدترین قسم کی جو ہے ہندوستانیت جو ہے پوری تار تار ہو گئی, اور خود کہتے ہیں کہ ہم رکھوالے ہیں. کس کے رکھوالے؟ تباہ کر رہے, اب دھرم کو تباہ کر رہے ہیں لوگ. ناظرین, پروگرام ہمارے اخبار اپنے افتتاحی مراحل میں ہے. ایک بڑی اور اہم خبر کو لے کر ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ مناسک حج 2025 کا اختتام, اور حجاج کرام خوبصورت یادوں کے ساتھ مینا سے رخصت. اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حجاج کرام کے حج کو حج مبرور اور مقبول بنا دے. بہت اچھی بات یہ ہے کہ حج پرامن طریقے سے ہوا. بتایا جاتا ہے 17 یا 18 لاکھ عازمین, تعداد تھوڑی کیونکہ ریگولیٹ کر دی گئی, جی, ورنہ پہلے 20 لاکھ کے قریب جاتے تھے, کیونکہ بہت سے پرائیویٹ آپریٹرز کو انہوں نے بند کر دیا, جو کوٹے میں کمی کر دی. جیسا ہمارے ہاں 1,75,000 کا کوٹا تھا, اس میں جو ہے کوٹے میں جو پرائیویٹ کا کوٹا تھا تقریباً اس کو انہوں نے کم کر دیا. اس طریقے سے ہر ملک میں تاکہ ریگولیٹ کرنے کے لیے. اور اس مرتبہ اس لیے بھی تھوڑی سی جو ہے سختی کی گئی کہ گرمی کی وجہ سے انتظام کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. اور آپ دیکھیے ہر ایک کو سہولتیں دی گئیں. مینا میں خاص کر جو 3 دن قیام ہوتا ہے وہاں اچھے انتظامات کیے گئے تھے, اور ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے میں بڑی وہاں ہوئی, اور ہر ایک کو جو ہے سہولتیں دی گئیں. تو اس طریقے سے حج یعنی تکمیل کو پہنچا, حج اختتام کو پہنچا 2025 اختتام. اور تمام حجاج کرام اور ان کے تمام رشتہ داروں کو, ان کے احباب کو یقیناً ہم مبارکباد دیتے ہیں, اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید انہوں نے جو دعا کی ہے, چاہے میدان عرفات میں ہو یا مینا میں ہو یا مزدلفہ میں ہو, امن کے لیے, دنیا کے امن کے لیے, فلسطینیوں کے لیے, ہندوستانی عوام کے لیے, یا دیگر جو مظلوم لوگ ہیں دنیا بھر میں, ان کی دعائیں قبول ہوں, یہی امید ہم بھی رکھتے ہیں. ناظرین, پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. میں جناب ماجد صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اخبارات کی تمام ہی بڑی خبروں پر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV. خدا حافظ.